बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपके लिए प्रोग्राम बच्चियों की तरबियत लेकर हाजिर हैं। आपने आखिर तक हमारे साथ रहना है। बहुत प्यारे सेगमेंट्स होंगे, बहुत सी आपसे बातें होंगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत नॉलेजेबल प्रोग्राम में सेगमेंट्स आपके लिए लाए हैं। ज़रूर साथ शामिल रहिएगा। इन प्यारी प्यारी बच्चियों के साथ सेगमेंट्स होंगे, सवाल जवाब होंगे, इनसे नात भी सुनेंगे, इनसे कलाम सुनेंगे, इनसे हम कुरान पाक की तिलावत भी सुनेंगे और कुछ एक्टिविटी भी करेंगे। तो आपने हमारे साथ शामिल रहना है, इस प्रोग्राम को लाजमी देखते रहना है। आइए सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, दुरूद पाक की बहुत सारी फजीलतें हैं। हम दुरूद पढ़ते हैं, बिल्कुल अगर छोटा सा भी पढ़ें, जैसे सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। रिवायतों में आता है जो शख्स नबी पाक पर एक बार दुरूद पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके लिए एक किरात अजर लिखता है। और एक किरात कितना होता है, ये ओहद पहाड़ जितना होता है। ओहद पहाड़ मदीना पाक के पास एक पहाड़ है, बहुत बड़ा है। एक बार दुरूद पढ़े आदमी तो अल्लाह पाक प्यारी बच्चियों कितना ज़्यादा सवाब अता फरमाता है। एक बार दुरूद पढ़ें 10 गुनाह ख़त्म हो जाते हैं, 10 नेकियां बढ़ जाती हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। तो हमें दुरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए और अपनी ज़बान पर फजूल बातें नहीं बल्कि दुरूद पाक का विर्द जारी रखना चाहिए। एक बार हम दुरूद पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने सेगमेंट्स की तरफ। सबसे पहले हम सेगमेंट शामिल करेंगे, दोनों जानिब मौजूद बच्चियों से तिलावत कुरान सुनेंगे। जी, तो मेरी इस जानिब मौजूद बच्चियों में से कौन सी प्यारी बच्ची आज तिलावत सुनाएंगी? क्या नाम है? उम्मे खदीजा। उम्मे खदीजा। जी उम्मे खदीजा, सुनाएं तिलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सारी बच्चियां मिलके क्या कहेंगी? सुबहानल्लाह। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। उम्मे खदीजा ने हमें सूरह इखलास की तिलावत सुनाई है। आइए अब इस जानिब मौजूद बच्चियों से तिलावत कुरान सुनते हैं। जी, कौन सुनाएंगी? क्या नाम है आपका? शहरबानो। शहरबानो। जी शहरबानो, सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। जी तो प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, दोनों जानिब बच्चियों से हमने तिलावत कुरान सुनी है। बच्चियां हैं, लर्निंग प्रोसेस में हैं, सीख रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छा सीख जाएंगी, कुरान अच्छा पढ़ने लग जाएंगी। जो गलतियां हैं बच्चियां हैं और इंशाअल्लाहुल करीम बहुत जल्द ये गलतियां भी ख़त्म हो जाएंगी। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और दोनों जानिब मौजूद बच्चियों से कलाम शामिल करते हैं। जी, तो इस जानिब से कौन कलाम सुनाएंगे? क्या नाम है? तहनीत फातिमा। तहनीत फातिमा। जी तहनीत फातिमा, सुनाइए। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम मेरे देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु अस्सलाम वालेका या हबीबल्लाह।
رسول اللہ الصلاۃ السلام علیک یا حبیب اللہ۔ جی تو بہت پیاری بچی تہنیت فاطمہ ہمیں ایک کلام سنا رہی تھی، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ بہت جلد یہ نعرے گلی گلی میں گونجیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا جشن ولادت تشریف لا رہا ہے، سب مل کر دھوم دھام سے حضور کا جشن ولادت منائیں گے اور یہ صدائیں گلی گلی میں لگائیں گے کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اس جانب بچیوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کون کلام سنائیں گے۔ آتا ہے؟ ہاں آپ سنا دو۔ کیا نام ہے آپ کا؟ شہر بانو۔ کون سا پڑھیں گے کلام؟ شہر محبت۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سی کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا اصغر، وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں جا کر کہ بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ ساری بچیاں کیا کہیں گی؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دونوں جانب سے بچیوں نے کلام سنائے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، سیکھ رہی ہیں، انشاءاللہ بہت اچھا پڑھنے لگ جائیں گی۔ نبی پاک علیہ السلام کی نعتیں پڑھتے رہنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا ہے۔ پیاری بچیوں، اپنے ٹائم کو ان چیزوں میں سپینڈ کرنا ہے اور بہت سارا اجر و ثواب اکٹھا کرنا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سبق اور باتیں۔ بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ جی تو پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے کس بات پہ بات کرنی ہے؟ ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں نیکیاں کرتے رہنا چاہیے، کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسپیشلی آج جس پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ دعا ہے، اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ اگر ہم دنیا کو دیکھیں تو دنیا میں جتنا بڑا مرضی بادشاہ ہو، جتنا بڑا مرضی امیر شخص ہو، اگر اس سے بار بار مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے، اسے اچھا نہیں لگتا۔ لیکن اللہ پاک جو ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ پاک جو ساری دنیا کا مالک ہے، اللہ پاک جس نے اس دنیا کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، وہ اگر اس سے مانگا جائے تو وہ ناراض نہیں ہوتا، وہ خوش ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ پاک سے جتنا زیادہ کوئی مانگتا ہے، اللہ پاک اس سے اتنا خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک نے ہمیں اس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو ہمیں اللہ پاک سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا بہت آسان عبادت ہے، بلکہ دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی بہت اہم عبادت ہے۔ ہمیں اسلام نے کتنی پیاری پیاری دعائیں سکھائی ہیں۔ ہم کچھ بھی کریں تو اسلام ہمیں کہتا ہے، ہمارا پیارا دین، دعا پڑھ لیا کریں۔ ہم کھانا کھائیں تو ہمیں پہلے دعا پڑھنی چاہیے، ہم کھانے کے بعد دعا پڑھیں، ہم دودھ پئیں تو دعا پڑھیں، ہم سوئیں تو دعا پڑھیں، ہم اٹھیں تو دعا پڑھیں۔ ہمیں اس طرح دعائیں
پڑھتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور دعا کس کے لیے کریں؟ آپ کو کوئی چیز چاہیے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ کا دنیاوی مقصد ہے یا آخرت کے لیے، جنت کے لیے، اس لیے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے، ہمیں اللہ پاک سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے، ہمارے نبی پاک نے ہمیں اس کے بہت زیادہ فائدے بتائے ہیں۔ پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے میں آپ کو نبی پاک کی کچھ حدیثیں سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب بندہ اللہ پاک سے کسی چیز کے بارے میں دعا کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، ایک شرط ہے، کیا؟ وہ دعا گناہ کے لیے نہ ہو، وہ دعا قطع رحمی والی نہ ہو، تو اسے 3 میں سے ایک فائدہ ملتا ہے، ایک خصلت ملتی ہے۔ یا تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی دعا جو اس نے مانگی ہے وہ جلد قبول ہو جاتی ہے، اسے جو چاہیے تھا وہ اسے مل جاتا ہے، یا پھر اس کے لیے آخرت میں وہ دعا ذخیرہ کر لی جاتی ہے، جمع کر لی جاتی ہے، اور اس کا اسے آخرت میں قیامت کے دن بہت زیادہ ثواب ملے گا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یا پھر اس سے اسی کے جیسی کوئی برائی دور کر دی جاتی ہے۔ ان 3 فائدوں میں سے ایک فائدہ لازمی مل کر رہتا ہے۔ تو کتنی پیاری بات ہے اس شخص کے لیے کہ جو دعا کرتا رہتا ہے، اگر ابھی اس کی دعا قبول نہیں بھی ہو رہی تو آخرت کے لیے، قیامت کے لیے اس کے لیے اجر اکٹھا ہو رہا ہے، اور پھر دعا جیسے مانگ رہا ہے ویسے نہیں بھی قبول ہو رہی تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس سے بلائیں دور کر رہا ہے، اس کی برائی جو اس کی طرف آنے والی تھی وہ ختم فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی، جب نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی ان 3 خصلتوں کو، خوبیوں کو بیان کیا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اسے اتنا فائدہ ہوتا ہے، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ پھر تو ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے، اللہ پاک سے مانگتے رہیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک زیادہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے، یعنی انسان جتنی بھی دعائیں کرتا رہے اللہ پاک دعائیں قبول کرنے پر قادر ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ پیاری پیاری بچیوں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دعا کرتے رہنا ہے، ہمیں اللہ پاک سے دعا کرتے رہنا ہے، ہمیں مانگتے رہنا ہے، پیاری پیاری چیزیں مانگیں اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک مجھے مکہ دکھا دے، اللہ پاک مجھے مدینہ دکھا، اللہ پاک میری امی کو صحت دے، اللہ پاک انہیں لمبی عمر دے، اللہ پاک میرے بابا کو اچھا کر دے، انہیں اچھی عمر دے۔ یہ ساری اللہ پاک سے ہم دعائیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ پاک سے دعائیں کرتے رہنا ہے، ہمیں مسلسل اللہ پاک سے دعا مانگتے رہنا ہے کہ اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں، ہم نے ابھی اس بارے میں سنا بھی ہے۔ ایک اور حدیث میں سناتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہیں دشمنوں سے نجات دلائے گی اور تمہارے رزق میں اضافہ کرے گی؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے دن اور رات میں اللہ پاک سے دعا مانگا کرو، کیونکہ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا مانگنے کی تعلیم ارشاد فرمائی، اور پیارے آقا علیہ السلام کا مبارک عمل یہ تھا، آپ کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ کئی انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں قرآن پاک میں موجود ہیں، وہ کس طرح سے اپنے رب سے دعائیں کرتے تھے۔ تو ہمیں اللہ پاک سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہماری دعا قبول نہ ہو تو ہمیں کچھ برا نہیں کہنا، ہمیں جلدی نہیں کرنی، بلکہ پھر دوبارہ دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہوگی، اور اللہ پاک جو ہم چاہتے ہیں اگر ہمارے لیے اچھا ہے تو اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے گا۔ آئیے پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ جی تو پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس ایک ایکٹیویٹی میں آپ کو لے کر آئے ہیں۔ ہم نے ان بچیوں سے ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے، اور ان سے کچھ سوال ہوں گے، انہوں نے بول کر نہیں، دکھا کر نہیں، بلکہ کر کے جواب دینا ہے۔ میں نے کچھ چیزوں کے ان سے کلرز پوچھنے ہیں، فلاں چیز کا کلر کون سا ہوتا ہے، تو یہ بچیاں آئیں گی اس باکس کے پیچھے سے، جس کلر کو یہ جانتی ہوں گی کہ بھئی یہ کلر ہے وہ، تو اس کلر پہ آ کے اپنا ہاتھ ڈالیں گی اور ہمیں بتائیں گی کہ یہ کلر ہے۔ ٹھیک ہے، تو بڑھتے ہیں اس ایکٹیویٹی کی طرف۔ ہم ان بچیوں سے سوالات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ٹیم اے، آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے بتانا ہے مدینہ پاک میں
جو روضہ رسول ہے اس پر ایک گنبد بنا ہوا ہے، وہ کس کلر کا ہے؟ آ جائیں. ہاں یہ جی انہوں نے سبز کلر پر، گرین کلر پر ہاتھ رکھا ہے. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی آ جائیے. اگلا سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے بتانا ہے انڈا، ایگ جو آپ کھاتی ہیں ناشتے میں، وہ کس کلر کا ہوتا ہے اوپر سے؟ آپ نے یہاں سے آ کے بتانا ہے. آ جائیں. جی انہوں نے وائٹ کلر پر ہاتھ رکھا ہے. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. آ جائیں. اگلا سوال دوبارہ ہم ٹیم اے سے کریں گے. آپ نے بتانا ہے جب رات ہو جاتی ہے تو رات جو ہوتی ہے وہ کس کلر کی ہوتی ہے؟ جی لاسٹ آپ. بلیک ہوتی ہے. ہمارا اسٹوڈیو تو وائٹ ہو رہا ہے، یہاں تو روشنی ہے. جی ان کا جواب بھی درست ہے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا سوال ان سے پوچھتے ہیں ہم. آپ نے سن فلاور دیکھا ہے؟ سورج مکھی کا پھول کس کلر کا ہوتا ہے؟ سن فلاور. آئیں. جی انہوں نے یلو پہ ہاتھ رکھا ہے. انہوں نے ٹھیک بتایا. ان کا جواب درست ہے. کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. شاباش. آ جائیں. آخری سوال آپ سے اور پھر ایک سوال ان سے. آپ نے یہ بتانا ہے بلڈ جو ہوتا ہے ہمارے جسم میں، خون کس کلر کا ہوتا ہے؟ آپ آئی ہیں نا پہلے، آپ آ جائیں پیچھے سے. آ جائیں. جی ریڈ کلر کا نارمل. ان کا جواب درست ہے. کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آئیے آپ سے سوال یہ ہے، آپ نے بتانا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے مزار کے گنبد کا کلر کون سا ہے؟ آئیں. جی انہوں نے بلیک اور وائٹ پر ہاتھ رکھا ہے. انہوں نے ٹھیک بتایا ہے. آپ میں سے کسی کو پتا ہے؟ کن کو؟ کسی نے دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ جی ان کا جواب درست ہے. کون ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا؟ آپ جانتی ہیں؟ مائک میں بتائیں. اللہ کے ولی ہیں. اللہ کے ولی ہیں. اور آپ کیا جانتی ہیں ان کے بارے میں؟ انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہے نعتوں کی؟ جی. کس نام سے؟ ہدایت بخشش. ہدایت بخشش. ان کا مزار کہاں پر ہے؟ کون بتائیں گے؟ لاسٹ آخری بچی بتائیں. بریلی شریف. بریلی شریف. جی ان کا مزار مبارک کہاں ہے؟ بریلی شریف. اور آخری سوال، ان کا عرس کب آتا ہے؟ 25 صفر. 25 صفر. ان کا جواب بھی درست ہے. درست ہے. جی تو پیاری پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. ان ایکٹیویٹیز سے آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. آئیے پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ادب و آداب. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. جی تو پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آ چکے ہیں ہم اپنے لاسٹ سیگمنٹ کے اندر، جس میں ہم نے ادب و آداب پر بات کرنی ہے. اچھے
مینرز آپ کو سکھانے ہیں اور بیڈ مینرز سے آپ کو روکنا ہے، آپ کو ان کا انفارم کرنا ہے، یہ چیز بری ہوتی ہے، آپ نے ان سے بچنا ہے۔ آج ہم جس مینر پہ بات کریں گے، گڈ مینر پہ، اچھے مینر پہ، اچھے ادب پہ بات کریں گے، وہ یہ ہے پیاری بچیوں، ہمیں کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اجازت لینی چاہیے۔ ہمیں بغیر اجازت کسی کے گھر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا پیارا دین، دین اسلام، ہمیں ہر اس چیز سے منع کرتا ہے جس سے کسی کو تکلیف ہو، جس سے کسی کو برا لگے، جس سے کوئی ناراض ہو۔ ہمیں ہمارا دین اس سے منع کرتا ہے، ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے کوئی ناراض ہوتا ہو، جس سے کوئی کسی کو برا لگتا ہو، جس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہو۔ تو ہمیں ہمارے پیارے دین نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب ہم کسی کے گھر جائیں، گھر میں داخل ہونے کے حوالے سے ہمیں ہمارا پیارا دین کیا بتاتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ کنز العرفان ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور ان میں رہنے والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت مان لو۔ تو پیاری بچیوں، ہمیں قرآن پاک سے معلوم ہوا، ہمیں اللہ پاک نے اس بات سے منع کیا ہے کہ بغیر اجازت دوسرے گھروں میں داخل نہیں ہونا، اور جب داخل ہونا ہے تو سب سے پہلے سلام کرنا ہے۔ سب سے پہلے دوسرے گھروں میں داخل نہیں ہونا، ایون ہمیں اپنی ماما کے، اپنی بڑی بہن کے، اپنے بڑے بھائی کے کسی دوسرے کمرے میں بھی داخل ہونا ہے تو پہلے نوک کر کے، آواز دے کر اجازت لینی ہے۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ کر کے اجازت لینی ہے، اور پھر اس کے بعد داخل ہونا ہے۔ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا، اور جاتے ہوئے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ تو پیاری بچیوں، آپ نے کیا سیکھا؟ آپ بتائیں۔ اجازت لینا چاہیے، اجازت لینی چاہیے، اگر کوئی بھول جائے تو سوری کرنا چاہیے، سوری کرنا چاہیے، اور پھر جب داخل ہو جائیں پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا، سلام کرنا ہے۔ آپ کو کیسے پتا سلام کرنا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، ارشاد فرمایا جب دوسروں کے گھروں میں داخل ہونا ہے تو سب سے پہلے اجازت لینی ہے، پھر سلام کرنا ہے۔ اور یہ کس کے لیے بہتر ہے؟ ہمارے لیے بہتر ہے، اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ تو پیاری بچیوں، ہم نے آج اس سیگمنٹ میں ادب و آداب میں یہ سیکھا ہے کہ ہمیں اجازت لیے بغیر داخل نہیں ہونا، اور جب داخل ہوں تو سب سے پہلے سلام کرنا ہے۔ بہت سی چیزیں آپ نے آج کے اس پروگرام میں سیکھی ہوں گی، ان سب پر امپلیمنٹ کرنا ہے، انہیں اپلائی کرنا ہے، اور ان پیاری پیاری بچیوں سے جو آپ نے سنا، جو سیکھا ہے، آپس میں بھی آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، آپس میں آپ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، آپس میں آپ ایک دوسرے سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ آج آپ نے کیا سیکھا ہے، جو کچھ سیکھا ہے اسے اپنی زندگی میں لانا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ دعا کی بات ہوئی، اپنے ماں باپ کے لیے خاص دعا کرنی ہے، مدینے کی بار بار دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کے ساتھ بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرمائے۔ کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے، ہمارا پروگرام انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر آئے گا انشاءاللہ الکریم۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، ارے پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا